बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गद्दारी के फतवे, भारत नवाजी का इल्जाम, मोदी का यार, सजन जंदाल का मेजबान, ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें, ये तमाम नारे आजाद कश्मीर के इलेक्शन की बाज़गश थे कि जो अब इख्तिताम की तरफ है। अब से 36-48 घंटे के बाद पोलिंग शुरू होगी। आजाद कश्मीर के अवाम वोटिंग के बाद फैसला करेंगे कि उनका अगला हुक्मरान कौन होगा। तमाम चीजें होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई अच्छा असर छोड़कर नहीं गई। आगे क्या होगा? आजाद कश्मीर की हुकूमत जो भी बनाएगा, लेकिन सियासत के अंदर इतनी गर्मा गर्मी किस तरफ मुल्क को लेकर जाएगी, तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। मकामी सूरत हाल क्या थी, इलेक्शन कैंपेन किसकी अच्छी थी, इलेक्शन कैंपेन किसकी मौसर थी, कौन आवाज बनाने में कामयाब हुआ, कौन आवाम को मुतहरिक करने में कामयाब हुआ, तमाम चीजों का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद मेहमानों की तरफ चलेंगे। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात, ख्वाबी दंगल की तैयारियां, उम्मीदवार मैदान में उतर आए। से पूछें, जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन है या नहीं है? उनका ऐसा लीडर तो नहीं बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। सिलेक्टेड को सब कुछ छोड़ के आजाद कश्मीर आना पड़ा। उसका ताल्लुक सिर्फ नोट से है और बूट से है। अब नोट का भी वक्त चला गया और बूट का भी वक्त चला गया। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। कश्मीर जन्नत नजीर है, कश्मीर बेनजीर। मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? बस यही कहा कि मैं क्या करूं, आप हुक्म करें। अगर आप अमन चाहते हैं तो अमन होगा, अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग होगी। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाजा की। हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है। साथ हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे फरीद रईस साहब, दोनों ही अहबाब, दोनों ही मेहरबान, कश्मीर की वादी से होकर आए हैं, इलेक्शन कैंपेन को देखकर भी बहुत करीब से आए हैं। मलिक साहब, आप ही से गुफ्तगू शुरू करेंगे। मलिक साहब, कोई मोदी का यार है, कोई गद्दार है, कोई जंदाल का मेजबान है, ये सारे नारे थे जिनकी बाज़गश पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई थी आजाद कश्मीर के अंदर। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की सियासत फिर उसी जानिब जारी है कि जिसका हम तस्करा बार बार करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि 1990 की 80 की दिहाई की सियासत, जहां लोगों को गद्दार करार दिया जाता था, जहां लोगों को बुरा भला कहा जाता था, जहां गालियां दी जाती थी, यहां तक आया कि गंडापुर साहब को एक जगह पे उन्होंने रुककर फायरिंग भी की है। तो ये सारी सूरत हाल उसी तरफ नहीं चले गई? इतनी हॉट कैंपेन नहीं कहलाएगी ये? देखिए फवाद, बड़ी बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जो आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गए, उन्होंने जो जलसे किए, उन जलसों में उन्होंने ना कश्मीरी अवाम के मसाइल की बात की, ना इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका तज़किरा किया, और ना ही ये बताया कि जो वफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK की उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो अलाइंस में हैं, इस हुकूमत ने किया क्या है, हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। होता यह है कि हुकूमत जब भी किसी ज़मीनी इलेक्शन में जा रही होती है या किसी दूसरे सूबे में अगर इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, तो हुकूमत जाके अपनी कारकर्दगी बयान करती है। वज़ीर आज़म अगर जाते हैं, अव्वल तो जाना नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म का काम नहीं है कि वो जाके जलसे करें, क्योंकि ये इलेक्शन के अंदर बहरहाल मुदाखलत होती है, माजी में भी अगर होती रही है, अब भी हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ नहीं बदला। ये फिर ये दावे ये करना कि हम नई सियासत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बड़ी फिर फजूल सी बातें लगती हैं। पहली बात ये, अव्वल तो उन्होंने जाना नहीं चाहिए था। अगर गए तो जाके ये बताते कि हमने ये पाकिस्तान में ये हम तब्दीली लेके आए हैं, ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारा मंशूर था, इस पर हमने इतना अमल दरामद किया है। वहाँ जाके लोगों ने क्या सुना ये कि नवाज शरीफ कैसे मुल्क से भाग गया, नवाज शरीफ कैसे मुल्क से निकल गया, कैसे जेली रिपोर्ट बनाकर गया, कैसे वो हॉलीवुड का अदाकार बना हुआ है, कैसे वो बाहर जाके उनका पोता जो है, उनका नवासा, वो गॉल्फ खेल रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सियासत के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने खुद बाहर जाने दिया। आपके डॉक्टर फैसल साहब, जो इस वक्त फैसल सुल्तान साहब मशीर सेहत हैं, वो सारी उस रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनका बयान रिकॉर्ड मौजूद है कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। आपकी हुकूमत ने उन्हें बाहर भेजा, अब आप उसी को सियासत कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जगह जगह जाते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया। भाई पूछा तो आपसे जाना चाहिए जिसने बाहर जाने दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे तो कब तक ये लोग बेवकूफ़ बनेंगे, और सियासत के अंदर इस किस्म की नफरत जो पैदा की जा रही है, मैं समझता हूँ
لیکن ملک صاحب اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی بہت اچھا رویہ اپنایا نہیں گیا. اپوزیشن نے بھی بڑا سخت ایک رویہ اپنایا. مریم نواز صاحبہ کے اگر آپ تمام جلسے دیکھیں تو انتہائی سخت, بلکہ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خاتون سے اس طرح کی زبان کی توقع نہیں کی جاتی تھی. بلاول صاحب نے جب کیمپین کا آغاز کیا تو انہوں نے نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ کو چھوڑا, نہ انہوں نے حکمران پارٹی کو چھوڑا. سب کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی, غداری کے فتوے لگے. محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم پھر سے پرانی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. اپوزیشن نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اگر حکومت کی طرف سے آپ تمام بات کریں. کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی جا کے ویسا ہی جواب دیا, لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سٹارٹ جب ہوا کہ آپ کے وفاقی وزراء نے جا کے, جب آپ کو پتہ کتنے ایسے بیانات ہیں, میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا, یعنی جب اس قسم کی بیان بازی وہاں کی گئی, وہاں جو وفاقی وزراء کے جلسے کر رہے تھے وہ سارے جلسے آپ کی سیاسی لیڈرشپ کے خلاف تھے. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا کہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ جا کے بتاتے کہ آپ کے یہ مسائل ہیں, ہم ان مسائل کو حل کریں گے. پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں یہ کر چکی ہے, وہاں آ کر یہ کرے گی. اس کی بجائے ہمارے بدقسمتی سے سیاست اب ادھر پھر واپس چلی گئی ہے, جہاں ایک دوسرے کو للکارا جاتا ہے, جہاں ایک دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے, کسی کو چور ڈاکو کہا جاتا ہے, اور اس سیاست کی بنا پر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی نے تو ایک شروع سے وتیرہ بنایا کہ جو الیکشن کمپین چلائی انہوں نے اپنی پاکستان میں, اس میں ہی گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی, اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی الزام تراشی. یعنی آپ الیکشن جیتنے کے بعد تو خدا کے لیے اپنے کام پہ فوکس کریں, اپنے کام پر توجہ دیں, اپنے کام کو بہتر کریں. اور حکومت ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے, اپوزیشن یا اس قسم کے بیانات کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت غصے میں آئے. لیکن یہ الٹا کام ہے, حکومت لوگوں کو غصے میں دلاتی ہے تاکہ اپوزیشن کے لوگ ان کے خلاف بیان بازی کریں اور ایک سیاسی ماحول گرم رہے, کارکن ایک دوسرے کو کوستے رہیں, ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی چلتی رہے, اور لوگ بھول جائیں کہ پاکستان میں جو ادارے ٹھیک کرنے کی بات کی گئی تھی, جو پاکستان میں 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی گئی تھی, جو 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی گئی تھی, جو باہر سے لوگوں نے آ کے یہاں کے ویزے لے کے یہاں کے آگے گندم کاشت کرنی تھی, لوگ ان کو تلاش کریں. جو 200 ارب روپے لوگوں کے منہ پہ مارنے تھے لوگ وہ پوچھیں. جو احتساب کے نظام کو اکراس دی بورڈ کرنے کی بات کی گئی تھی, لوگ اس پہ سوال کریں. لوگ مہنگائی کے بارے میں جو کہا گیا تھا لوگ اس پہ پوچھیں. بجلی کی قیمت جو آپ بار بار بڑھا دیتے ہیں لوگ اس پہ آپ سے سوال کریں. پیٹرول کی قیمت میں آپ کہا جاتا ہے دیگر ملکوں سے بہت کم ہے, اور خدا کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو, کنورٹ کر کے پیسوں کو. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری قیمت پیٹرول کی کم ہے, کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے بھئی اگر کسی ایک ملک کے اندر کسی کو 1000 درہم سیلری ملتی ہے, کم از کم سیلری, وہ پاکستان کے 44,000 پہ بنتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہماری پیٹرول کی قیمت ان سے کم ہے. وہ جو لیونگ کاسٹ ہوتی ہے ان کی دیکھ لو, اپنی دیکھ لو, جو گاڑی کی قیمت ہے ان کی دیکھ لیں, اپنی دیکھ لیں, پھر جا کے پیٹرول کی کاسٹ نکالی جاتی ہے. لیکن یہاں عجیب تماشا ہے, لوگ پیٹرول کی کاسٹ نکالتے ہیں پیٹرولیم کی. لیکن ملک صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے نیریٹو میں کامیاب ہے کہ وہ لوگوں کو صرف چور چور کے نعروں تک محدود رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے. عوامی مسائل کے اوپر بات کرنا, عوامی مسائل کے اوپر لوگوں کو کوئی مشورہ دینا یا لوگوں کو کوئی اپنی کارکردگی بتانا, اس سے آگے نکل کر پی ٹی آئی صرف اس جگہ پر محدود ہو گئی ہے. کامیاب بھی آپ کہنے کی کسی حد تک ہو گئی ہے کہ جہاں دوسروں کو صرف چور چور قرار دینا ہے. الیکشن کیمپین میں تو یہی دیکھا ہم نے. بتانے کے لیے کچھ نہ ہو کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم پورے نہیں کر سکے, جو ہمارا منشور تھا ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے, جو ہم لوگ قوم کو ایک بڑے بڑے خواب دکھا کر اقتدار میں آئے تھے ان خواب کی تعبیر آپ تک نہیں پہنچ سکی. جس بھیک نہ مانگنے کے دعوے ہم نے کیے تھے ہم اس سے واپس ہٹ گئے, اور یو ٹرن لینے کی ایک لمبی داستان آپ کی جیب میں ہو, آپ کی پاکٹ میں ہو, تو پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے, لوگوں کو گالیاں نکالو, لوگوں کو برا بھلا کو. پورے پاکستان کے ہر بیماری, ہر خرابی کی جڑ, اور موجودہ حکومت کی خرابی کی بیماری کی جڑ بھی ہے, اور اس کی جو ہے ذمہ داری پرانے لوگوں پر عائد کرو اور لوگوں کے ساتھ تقریریں کرتے رہو. لیکن یہ چلے گا نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس دفعہ آپ تصور کریں کہ اس دفعہ وزیر اعظم کو خود میدان میں کودنا پڑا ہے آزاد کشمیر میں. الیکشن کے نتائج کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اس سے قطع نظر آپ دیکھیں, وفاقی وزراء کو جانا پڑ رہا ہے, وزیر اعظم کو جانا پڑ رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم خود میدان میں جا کے کودیں اور جا کے کہیں کہ میں الیکشن میں اس سیاسی مخالفین کو للکاریں وہاں پہ؟ یہ اس لیے آپ کو جانا پڑا ہے کہ آپ کی کارکردگی, آپ کی مہنگائی اور آپ کی بے روزگاری جو آپ کے سامنے ایک ازدہ بن کے کھڑی ہے, لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو جا کے آزاد کشمیر میں لوگوں کو گالیاں دے کے اپنی سیاست کرنی پڑ رہی ہے. ملک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. فرید رئیس صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ سردار ذوالفقار صاحب نے ہمیں جوائن کیا, مظفر آباد کے بیورو چیف ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے, ان سے بھی بات کریں گے. فرید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ گراؤنڈ پر بھی گئے, آپ نے بہت سارے شوز وہاں پہ کیے, لوگوں سے بات بھی کی. یہ جو ہیٹ اپ ایک پورا ماحول نظر آتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران پاکستان سے جا کے وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں, غدار قرار دے رہے ہیں, اس کا اثر وہاں پر مجمع کے اندر بھی نظر آتا ہے, وہاں پہ شہروں کے اندر بھی نظر آتا ہے, یا لوگ وہاں پر ابھی
بھی پیسفل ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ جلسہ ہوا ختم ہوا, ایک دوسرے کو برا بلا کا ختم ہو گیا, یا آپ کو نیچے بھی نظر آتا ہے کہ لوگ ایک سیاسی کشمکش کا شکار ہیں, سیاسی مخالفتیں نیچے بھی جنم لے رہی ہیں؟ جی فواد صاحب, آپ نے جو بات کہی ہے گراؤنڈ کے اوپر یقینی طور کے اوپر اثر اس کا نظر آتا ہے. بالکل جب ٹاپ لیڈرشپ کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, جب وہاں پہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہیں, جب وہاں پہ سیاست کے طور پہ جو سیاسی نعرے یا پھر الزام تراشیاں جو ہماری سیاست میں دیکھنے میں آتی ہیں, وہ ووٹرز اور سپورٹرز میں بھی اس کی ریفلیکشن, اس کی عکاسی ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے. یہ بات ملک صاحب کی بالکل درست ہے, اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے, کیونکہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں آ جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو روش اختیار کی تھی اسی روش کو آپ آگے لے کے چلیں. پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, 2 سال رہ گئے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے. لیکن ایک بہت اہم بات یہ, حقیقی طور کے اوپر جو ووٹرز ہیں, جو عوام ہے گراؤنڈ کے اوپر, فیلڈ کے اوپر, جب لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تو ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے, ہر شخص بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے, ہر شخص جو ہے وہ بڑھتی ہوئی اجناس کی قیمتیں, بجلی گیس کی قیمتیں, اس سے پریشان ہے. اور حتیٰ یہ کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیتے رہے یا انہوں نے ووٹ دیا ماضی میں, اب وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل ٹمپریچر کو, ٹھیک ہے سیاست ہوتی ہے, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ تنقید کرے, اپوزیشن تنقید کرتی ہے, الزام تراشی بھی لگاتی ہے. جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے اندر یہاں پہ لوگوں میں بھی ہمیں وہی بات دیکھنے کے اندر نظر آئی. یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے, جو اس کا سپورٹر ہے, وہ اسی طریقے سے آج بھی الزام تراشیوں پر یا الزام تراشیوں کے حوالے سے وہ بات کرتا ہمیں نظر آتا ہے. بنیادی طور کے اوپر آپ لگائیں, لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جس طریقے سے آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ مزید ہیٹ اپ کیا جاتا ہے, ووٹرز کو مزید جو ہے وہ ہیٹ اپ کر کے جو ہے وہ ان کے اندر ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ان کے جگائے جاتے ہیں. تو مجموعی طور کے اوپر بہت ہی ہیٹڈ ڈیبیٹ چلی, بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے الیکشن کمپین کے اندر دیکھا. مریم بی بی کی کمپین رہی, عمران خان خود وہاں پہ آ گئے, خود اتر گئے وہ آ کے میدان میں اندر, جس طرح سے ملک صاحب نے بھی بات کی ہے کہ حیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا جو اسٹیچر ہے, جو ان کا آفس ہے, اس حساب سے ان کو نہیں جانا چاہیے. لیکن میں ایک بات اور بھی بتا دوں یہاں پہ کہ یہاں پہ اس کمپین کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو فوکل پوائنٹ رہے علی امین گنڈاپور, جو کہ ان کے وفاقی وزیر بھی ہیں. ایک تو ان کی جو پیسے دینے والی جو وہ بانٹ رہے تھے وہ فوٹیج منظر عام پر آئی, وہ ہر کسی نے اس کو دیکھا. اس کے بعد فائرنگ کا واقعہ جو پیش آتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جس طرح کی وہ زبان انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپس کے بارے میں, جو قیادت کے بارے میں استعمال کی, جس طرح کی زبان, وہ ناقابل قبول ہے. ذوالفقار صاحب کو بھی شامل کروں, ذرا زمینی حقیقت کی بھی ایک بات ہو. ظاہر ہے کہ آپ اور ملک صاحب بھی وہاں پر ہو کر آئے ہیں, تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. سردار صاحب کیا صورتحال رہی پوری کیمپین کے دوران؟ ایک عوامی جو ایک رائے ہوتی ہے, ایک عوامی ایک رد عمل ہوتا ہے, وہ کس کی کیمپین کے حوالے سے زیادہ نظر آتا ہے آپ کو؟ نون لیگ کی کیمپین اچھی تھی, یہاں پر پیپلز پارٹی کی کیمپین اچھی تھی, یا پی ٹی آئی کی کیمپین اچھی تھی؟ کیمپین کس کو قرار دی گئی ہے کشمیر کے مختلف سیاسی حلقوں میں؟ ذوالفقار صاحب سے غالباً رابطہ نہیں ہو پایا یا انہوں نے میرا سوال نہیں سنا. میں دوبارہ ملک صاحب کی طرف آؤں گا. ملک صاحب, آپ جن علاقوں کے اندر گئے کشمیر کے, وہ کون سے علاقے تھے؟ وہاں پر آپ نے سیاسی طور پر کیا دیکھا, کس کا پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر میں ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے وہی الیکشن جیت جاتا ہے. کیونکہ آخری 2 اگر الیکشن آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی, پیپلز پارٹی جیت گئی. پی ایم ایل این کی حکومت تھی وفاق میں, پی ایم ایل این جیت گئی. اس بار بھی یہ لگتا ہے کہ یہی امپریشن وہاں قائم کیا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی بھی اس امپریشن کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ ہماری حکومت ہے, اس لیے وہاں اگر حکومت ہوگی تو زیادہ کمفرٹیبل ماحول ہوگا. لیکن بلاول بھٹو, آصفہ اور مریم نواز کے وہاں جانے سے ایک مومنٹم کافی تبدیل ہوا ہے. ایک ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے. بہت بڑے تھے ملک صاحب, نون لیگ کے جلسے بہت بڑے تھے, بلاول اور آصفہ نے بھی بڑے اچھے جلسے کیے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کنسپٹ پی ٹی آئی نے دیا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے, میرے خیال میں یہ کنسپٹ درست نہیں ہے. آپ پنجاب میں الیکشن کرا کے دیکھ لیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک تھا وہ اب بھی موجود ہے, جہاں پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تھا
وہ اب بھی موجود ہے. اگر پی ایم ایل این ختم ہو چکی ہوتی تو وفاقی وزراء کو وزیر اعظم کو آزاد کشمیر جانے کی ضرورت نہ پڑتی. جیسا کہ انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے کہ ان پارٹیوں کو لوگ مسترد کر چکے ہیں. اگر بھائی مسترد کر چکے ہیں تو مریم نواز شریف کے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے, ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں رہا, تو آسوا بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری کے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے نکل آئے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا تو بڑا لمبا مارجن ہے وہاں پہ. پی ٹی آئی 2 نشستیں جیتی تھی 2016 میں. آپ پی ٹی آئی نے اس سے سادہ اکثریت میں جانے کے لیے اس کو بڑی لمبی جدوجہد کرنی ہے, جبکہ باقی جماعتیں وہاں حکومت. ملک صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں پھر آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. فرید صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, سردار ذوالفقار صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہی معلوم کریں گے کہ جو مارجن ہے, اگر پی ٹی آئی نے حکومت بنانی ہے, جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ حکومت وہی بنائے گا جس کی وفاق میں حکومت ہوگی, تو یہ مارجن جو وفاقی پارٹی ہے وہ کیسے پورا کرے گی؟ آفٹر شارٹ بریکس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سردار ذوالفقار بیورو چیف نیو نیوز مظفر آباد, انہوں نے میں جوائن کیا ہے. نصر اللہ ملک صاحب بھی موجود ہیں, فرید رئیس صاحب بھی موجود ہیں. تمام ہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی جو کیمپین تھی وہ پاکستان کی سیاست پہ کتنا اثر انداز ہوگی اور کیمپین رہی کیسے, جیتے گا کون, یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ کچھ دیر بعد جب پولنگ ہوگی تو ہو ہی جائے گا. سردار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سردار صاحب مجموعی طور پر کیمپین کے حوالے سے اگر بات کی جائے, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, تمام ہی جماعتوں نے بڑی اچھی کیمپین چلائی ہے. وزیر اعظم صاحب خود بھی گئے آزاد کشمیر. کس کی کیمپین کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے, کس کی کیمپین جو ہے وہ عوام کے اندر زیادہ مقبول ہوئی ہے؟ بھٹو زرداری بھی یہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے بھی بہت سارے جلسوں سے خطاب کیا. آصفہ بھٹو نے جلسوں سے خطاب کیا. پھر یوسف رضا گیلانی ہیں, پرویز اشرف ہیں, قمر زمان قاہر ہیں, عبد القادر پٹیل ہیں. پیپلز پارٹی کی ساری جو پی ٹی آئی ہے ان کے بھی جو ہیں وزیر امور کشمیر علی مین گنڈا پور, ان کے ساتھ مراد شہید ہیں, پھر محمد علی ہیں, اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی وہ یہاں پہ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہاں جو 3 ڈویژن ہیں انہوں نے 3 جلسوں سے خطاب کیے. اب صورتحال اگر دیکھا جائے تو سنجیدہ طور پہ اس کیمپین کو صرف مریم نواز نے لیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے لیا ہے, جن کے لیڈر جو ہیں جو نائب صدر ہیں مریم نواز. آزاد کشمیر کے تقریباً تمام حلقوں میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک حلقہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. کوئی اسٹیشن کوئی ایک رہ گیا ہو لیکن کوئی حلقہ نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ گئی نہ ہو, پبلک ریسپانس نہ آیا ہو. لیکن ایک چیز جو نصر اللہ ملک صاحب نے بھی محسوس کی, وہ آزاد کشمیر آئے بھی تھے, انہوں نے خود بھی دیکھی کہ آزاد کشمیر کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا گیا, کہ مسائل کو ڈسکس کیا جاتا, مسائل کے اوپر بات کی جاتی. یہاں پہ آ کے بھی پاکستان کی سیاست کو اسی طرح سے مطلب وہ دھویا گیا کہ جس طرح پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف مخالفت کی جاتی ہے. الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا تمام سیاسی جماعتوں کو, وزیر اعظم عمران خان کو بھی, کہ آپ جو ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہیں کہ وہ سنجیدہ بات کریں. لیکن انہوں نے بہت ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور بالآخر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ پیسے دینے کے الزام میں اور پھر کچھ ہوائی فائرنگ کے الزام میں پابندی لگانا پڑی. جو وزیر امور کشمیر ہیں ان کے اوپر اختیار کیا گیا. اور پھر جو ہے آزاد کشمیر کے فاروق حیدر, انہوں نے 2-3 پریس کانفرنسیں اوپر نیچے کی. انہوں نے کہا چیف ایگزیکٹو میں ہوں, ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی, اور اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا سردار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, کشمیر کے انتخابات میں آپ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت طویل عرصے سے مقیم ہے, وہاں کے مقامی ہیں, کس چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ پارٹی کے نشان کا زیادہ اثر ہوتا ہے, یعنی کہ پارٹی کا ٹکٹ وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, یا برادری کون سی ہے, فرد کینڈیڈیٹ کتنا مضبوط ہے, کس چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ یا پاکستان کی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی اپنی حکمرانی ہے پارٹی کے بجائے؟ کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہی حکومت آزاد کشمیر میں اگر ہو تو ان کے تعمیر و ترقی کے کام بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا, لیکن صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب یہاں حکومت بنتی ہے 1-2 سال بعد پاکستان میں بھی حکومت چینج ہو جاتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ 3 سے 4 بڑی جماعتیں مد مقابل ہیں. یعنی آزاد کشمیر میں زیادہ تر 2 جماعتی الیکشن ہوا کرتے تھے. مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا. مسلم کانفرنس کو اس وقت میں میاں نواز شریف سپورٹ کیا کرتے تھے, ان کے اپنے لیڈر تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم کانفرنس سے مسلم لیگ نون نے تو پیسے کی سیاست ہے جس میں پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ آزاد کشمیر میں انوالو ہوتی ہے. یہ الیکشن پہلی مرتبہ
یہ بتائے گا کہ کون سی جماعت کس پوزیشن میں جا رہی ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کے پاس 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کا چوائس ہوتا ہے۔ کوئی بڑے اپسیٹ کا سردار صاحب کہا جا سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا اپسیٹ ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی بظاہر تو یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ چلا لے گی، لیکن کوئی کرنے کی بجائے یہ کہا کہ نواز شریف طور سے ان کو لوگ وہ آزاد کشمیر میں چونکہ تو وہ الیکشن کے دوران جو ہے 1200 سے 1800 چلیں جائیں یہاں پر ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرید رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گو کہ اس پارٹ کے اندر ہم ان سے بات نہیں کر سکے، لیکن بریک کے بعد سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ملک صاحب سے اور فرید رئیس صاحب سے پروگرام کی کلوزنگ کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرید رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ۔ سردار ذوالفقار صاحب نے بھی بریک سے پہلے ہمیں بتایا کہ حقیقی صورتحال، مقامی صورتحال، گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے کیا۔ ملک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، معذرت سردار صاحب بیچ میں آ گئے تھے، آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ سردار صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اپسیٹ کی کوئی توقع کی جا رہی ہے۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے مختلف حلقوں کا دورہ کیا، مختلف لوگوں سے بات کی، سیاسی قیادت سے بات کی، ظاہر ہے عام لوگوں سے بات تو آپ کی ہوئی ہوگی، پروگرام بھی آپ نے وہاں سے کیے۔ کوئی اپسیٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کی کیمپین بڑی دھواں دار تھی، حامد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا کہ بڑی خطرناک کیمپین چلائی ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے مسلم لیگ نواز کا الیکشن وہاں بنا دیا ہے۔ جو حکومت ہوتی ہے خاص طور پہ برسر اقتدار پارٹی، وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب مشکلات کا شکار ہیں، پھر ان کے لوگ کافی توڑے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ان کے لوگ توڑے گئے، ان کے سٹنگ منسٹرز جو ہیں وہ توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے وہ جیسے پہلے کہا تھا، اگر پی ٹی آئی اتنی بڑی طاقت ہوتی تو لوگوں کی ضرورت کیا تھی؟ تمام الیکٹیبلز کی طرف چلی گئی، تمام ان لوگوں کے پاس چلے گی جو آلریڈی الیکٹڈ تھے پی ایم ایل این سے، ان کو واپس اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا۔ اس طریقے سے پی ٹی آئی سہاروں سے الیکشن لڑنا چاہتی ہے، عنوان جیتنا چاہتی ہے۔ مریم نواز نے جب ایک مومنٹم خراب ہوا پی ایم ایل این کا کہ لوگ چلے گئے، پارٹی لوگ چھوڑ گئے، راجہ فاروق حیدر صاحب کے لیے ایک مشکلات بن گئی، ان حالات میں مریم نواز نے پورے آزاد کشمیر میں جگہ جگہ جلسے کر کے پی ایم ایل این کا ایک گراف کافی اوپر کر دیا ہے۔ پی ایم ایل این اب سخت مقابلے میں وہاں پہ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این واش آؤٹ ہو چکی ہے، کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے گی۔ یہ اس قسم کا امپریشن ایک وہاں بن رہا تھا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو وہاں گین کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کافی جگہوں پہ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ آلریڈی پیپلز پارٹی کے کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی مضبوط ہے وہاں پہ، لیکن مریم نواز اور بلاول کے جانے کے بعد اپوزیشن نے الیکشن کو بنا دیا ہے۔ اب میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو جانا پڑا تھا، وزیر اعظم نے خود جلسے کیے جا کے وہاں پہ، وزیر اعظم نے اس لیے جا کے جلسے کیے کہ حالات وہاں کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے پی ٹی آئی سے۔ اگر وزیر اعظم نہ جاتے اور وزیر اعظم جوڑ توڑ مزید نہ کرتے اور حکومت انوالو نہ ہوتی وفاقی حکومت، تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی۔ اب بھی بہت سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ملک صاحب، ایک چیز وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے بھی کچھ امیدوار جو ہے وہ کالی بھیڑے ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح کی ایک انہوں نے بات کی، غلط ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اوپر کون بیٹھا ہے جو کرپشن نہیں کر رہا تو نیچے والوں کو کیسے کرپشن ہونے دے گا۔ تو کیا اس حوالے سے وہاں پر کوئی آواز تھی کیا کسی امیدوار کے انتخاب کے حوالے سے جس کو ٹکٹ دیا گیا ہو تو وہاں کے مقامی لوگ ناراض ہوں؟ یہ جملہ کس لیے ادا کیا گیا ہے؟ دیکھیں کچھ ناراضگیاں ہیں، پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، دھڑے بندیاں تینوں جماعتوں کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ دھڑے بندیاں نہیں ہیں، جتنی دھڑی بندیاں پی ایم ایل این کے اندر ہیں اتنی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی 3 4 5 کینڈیڈیٹس ہیں وزارت عظمیٰ کے۔ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑا گروپ جو ہے وہ کچھ لوگ راجہ فاروق حیدر صاحب سے ناراض ہیں، کچھ ٹکٹوں کی تقسیم پہ لوگ ناراض ہیں، لیکن میں جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ ایک ماحول شروع میں بنا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے، پی ٹی آئی جیت رہی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ مقابلہ بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی آسانی سے یہ الیکشن جیتے گی، اس لیے کسی اپسیٹ کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ہنگ پارلیمنٹ آ سکتی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی میں سے جو اگر پی ایم ایل این میں سے کوئی بھی حکومت جماعت جو ہے بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کسی اتحاد کی طرف جانا پڑے گا۔ مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کا اندیا دے چکی ہے پی ٹی آئی۔ بالکل ٹھیک۔
پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے یا پی ایم ایل این زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے تو پھر اکیلے حکومت بنانا پی ٹی آئی کے بس میں نہیں ہوگا، پھر کس کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اہم سوال ہے. ملک صاحب فرید صاحب کو بھی شامل کریں. بڑی بارش کے اندر وہ تشریف لائے تھے. فرید صاحب تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ مقامی طور پر آپ نے دیکھا کہ نیچے حلقوں کے اندر بھی کوئی تقسیم نظر آتی ہے، کوئی قیادت تقسیم نظر آتی ہے وہاں پر جن حلقوں کے اندر آپ گئے کہ وہاں پر کوئی اختلافات کی وجہ سے اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا میں فواد صاحب ایک چیز آپ کو بتا دوں، ذرا ایک کنسٹیٹوئنسی جہاں کا میں نے وزٹ کیا، یہاں پہ جو ڈیوائیڈ اور دڑے بندی کی بات جو ہوئی ہے LA7 بھمبر کی، میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پہ. اگر آپ تھوڑا سا اس کو انالائز کریں اور ذرا میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اس کو بتاؤں گا کہ یہ جو وہاں پہ جو ایک تو پی ایم ایل این کے چودھری طارق فاروق صاحب ہے، 2016 کے اندر یہ یہاں سے جیتے تھے، تقریباً 30,000 سے زائد ووٹ لیے تھے انہوں نے پی ایم ایل این کے، اور سینئر وزیر بھی ہیں اس وقت AJ کے اسمبلی کے اندر. اچھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ چودھری انوار الحق یہ 2016 میں آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ رنر اپ کینڈیڈیٹ تھے. 27,000 سے زائد ووٹ انہوں نے لیے تھے. اور جو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو 2016 میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے یہاں سے انعام الحق، ڈاکٹر انعام الحق، یہ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن تھے، ورکر تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ تھے یہاں پہ. انہوں نے 2016 میں جو ووٹ لیے وہ 1,607 کے قریب تھے. بڑی بھاری شکست ہوئی یہاں سے. اب کی بار پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ پی ٹی آئی نے جو آزاد 2016 کے اندر تھے انوار الحق صاحب، ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ انہوں نے ٹکٹ دے دیا، اور جو انعام الحق صاحب تھے ان کو سائیڈ کر دیا. اب اس کی وجہ سے یہ دونوں سگے بھائی بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا انعام الحق جو یہ دونوں بھائی بھی ہیں، اور یہاں پہ ان کے درمیان ایسی ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چل رہی ہے کہ میں شاید یہ اس وقت آن سکرین میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو الفاظ دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب جب میں نے انوار الحق صاحب سے بات کی جو اس وقت اب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو میں نے کہا جناب یہاں پہ مقابلے بھی ہیں، کمپٹیشن بھی ہے، تو کس سے کمپٹیشن ہے؟ عام طور کے اوپر کینڈیڈیٹ خود یہ بات نہیں کرتا، لیکن اس وقت حیرانگی ہوئی مجھے جب انوار الحق صاحب نے یہ والی بات خود کہی کہ جناب یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ میرا وہ پی ایم ایل این سے بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی سے بھی ہے، دیگر جماعتوں سے بھی ہے، اور ورسز پی ٹی آئی بھی ہے، یعنی میری بالکل ٹھیک ہے دھڑے بندی ہے، اس سے بھی میرا مقابلہ ہے. تو یہ وہی روایتی پاکستان کی سیاست کا معاملہ ہے جو ہر حلقے کے اندر ہی ہوتا ہے. فرید صاحب یہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مختلف حلقوں کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے. میں ملک صاحب بالکل اختتامی معاملہ ہے، ذرا مجھے یہ فرمائیے گا کہ جو بھی ہو معاملہ اپ سیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، حکومت یہاں پر بن جاتی ہے، کیا یہ الیکشن پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی اثر انداز ہوگا مستقبل کی پاکستان کی سیاست پہ؟ ملک صاحب جو بھی معاملہ ہو، جو بھی صورتحال ہو، اگر یہ الیکشن میں اپسیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، جو بھی صورتحال بنتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا فیوچر کے اندر، چاہے پی ٹی آئی جیتے یا پی ایم ایل این جیتے، جو بھی جیتے؟ ملک صاحب میرا آپ سے سوال ہے، مجھے ذرا بتائیے گا، فرید صاحب کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی جیتے، چاہے پی ایم ایل این جیتے اپسیٹ کی صورت میں یا پاکستان تحریک انصاف جیتے روایت کی صورت میں، پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا ملک صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن ہارتی ہے آزاد کشمیر کا تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ فیڈرل حکومت ہوتے ہوئے پی ٹی آئی الیکشن ہار جاتی ہے اور حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی، اور حکومت اگر بناتی ہے تو کسی بیساکھیوں کے سہارے بناتی ہے حکومت، کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے جن کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی بڑا نقصان ہوگا. اب پی ٹی آئی کے لیے یہ الیکشن جیتنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پی ٹی آئی یہ ثابت کرے، کوشش کرے، اور کوشش کر بھی رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی اتنی جماعت کی طور پہ پیچھے نہیں گئی. پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں بڑی مشکلات ہیں. اگر آپ دیکھیں ضمنی الیکشن کی بات بالکل ڈسکا سے لے کے کراچی تک سارے الیکشن آ رہی ہے جی، آنے کے بعد پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی جو توقعات تھیں پی ٹی آئی سے وہ پوری نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے لیے مہنگائی ایک چیلنج بن چکی ہے، اور بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھنے سے لوگ شدید پریشان ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے لوٹے لیے، انہوں نے لوگوں کے پارٹیاں توڑی، انہوں نے اپنے وسائل استعمال کیے، سرکاری وسائل استعمال کیے، اس کے باوجود الیکشن ہار جاتی ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، جو پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کے اندر بھی بڑا نقصان دہ ہوگا۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، فرید رئیس صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین، پروگرام سے اختتام کریں گے، آج کے پروگرام کے لیے اتنے ہی، اگلے پروگرام تک یاد دیجیے، اللہ حافظ۔